कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना जो है वो 5 से 6 बजे सुनते हैं और इस प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर जो बदलते हुए हालात में जन्म लेती ख़बरें होती हैं, उसके साथ जो तबसरे और तजज़िये होते हैं, उसके साथ उनको लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होते हैं। सामीन इकराम, आज का मौजू जो है उसका भी मैं आपको तारीफ़ करवाता चलूँ कि आज का मौजू भी हमारा बड़ा अहम है। और आज का हम इस प्रोग्राम में, जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको ज़ेर बहस लाते हैं। और आज हमारा जो मौजू होगा वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर ही होगा। उसकी वजह ये है कि 5 अगस्त जो है वो आ रहा है और 5 अगस्त 2019 जो कश्मीरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, जिसमें भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद लॉकडाउन और आज तक जो है पकड़ दकड़ और दूसरी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और सियासी क़यादत नज़रबंद है और वहाँ पे इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। उस हवाले से चूँकि आज 1 अगस्त है और 5 अगस्त को चूँकि भारतीय इंतज़ामिया को पता है कि वो वहाँ पर जो है कश्मीरी अवाम की तरफ से कोई एहतजाज का सिलसिला हो सकता है, उस हवाले से उन्होंने आज से ही यानी 1 हफ्ता कबल ही मुख्तलिफ गिरफ्तारियों को शुरू कर दी हैं। कई इलाके वालों की नाकाबंदी की है, कई मसाजिद को बंद कर दिया है और कई पब्लिक मकामात को मजीद सिक्योरिटी जो है वहाँ लाकर खड़ा कर दी है और इसमें एक कर्फ्यू का सामान जो है ना पूरी वादी में बना दिया गया है। इस सारे हवाले को लेके हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुमताज़ तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और कश्मीरी अमूर के माहिर जनाब सैयद आरिफ बहार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आज हम उनसे इस सारी सूरत-हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। बार साहब, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या खबरें हैं मकबूजा कश्मीर से। सबसे पहले तो ये बताएं हमारे सामीन को। मकबूजा कश्मीर में जी जो बसात बिछाई गई थी 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने, उसको यकतरफा तौर पर तो उन्होंने ताकत के जोर पर नाफिज कर दिया है। एक गवर्नर भी अपना नुमाइंदा बिठा दिया गया है। निचली सतह पे कोई अवामी नुमाइंदगी का, अवाम की शिरकत का उसमें कोई एहसास नहीं है। लेकिन ये जो सारा सिस्टम भारत ने बनाया है, ये सरासर ताकत के जोर पर और जोर जबरदस्ती और फौजी कुव्वत और फौज की ताकत के जरिए ये सारा ढांचा वहां खड़ा किया है। पब्लिक में इसकी हैसियत जो है वो कागज की पानियों पर तैरती हुई नाव की सी है कि जिसकी न कोई वक़्त है, न अहमियत है। लोग खौफजदा हैं, लोग तन्हा महसूस कर रहे हैं, लोग दीवार के साथ लग चुके हैं, उनकी शिरकत इस सिस्टम के अंदर नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और भारत जो बयानिया दुनिया को बताना चाहता था G20 के इजलास मुनक्कद करके कश्मीर में, वो सारा बयानिया उलट होता जा रहा है। जो दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे किए जा रहे थे, वो भी इस तरह उलट हो रहे हैं कि भारत के पांव कश्मीर में अवामी सतह पर कहीं टिकने नहीं पा रहे। तो जिसकी मिसाल हमारे सामने है कि एक तो वहाँ मिलिटेंसी में एक नया उबाल और उभार आ गया है कि जो वादी कश्मीर पहले कई दहाइयों से मिलिटेंसी का मरकज रही, अब जम्मू की तरफ वो कार्रवाइयां मुंतकिल हो गई हैं और जम्मू में ज्यादा तीर बहदफ और गोरिल्ला तरज की वारदातें हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये एक वो अमन अमान कायम करने के दावों का एक मजाक है। पॉलिटिकली भारत इस तरह वहां लूज कर गया है जमीन कि हाल जो हम देख लोकसभा के इंतखाबात में, यानी बीजेपी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो वादी कश्मीर की 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार बराह रास्त खड़े करते। उन्होंने प्रॉक्सीज का सहारा लिया, 3 जमातों का सहारा लिया, लेकिन वो प्रॉक्सीज भी नाकाम हो गई। कश्मीर के अवाम ने उनको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि कश्मीर जो है, जिसको धरने वाला समझ के हजम और हड़प करने की कोशिश की थी, ये नरेंद्र मोदी और भारत के गले की एक फांस बन गया है, एक दर्द-ए-सर उनके लिए बनकर रह गया है। जी बार साहब, मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपसे जिस तरह आपने कहा कि मैंने पूछा था कि ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं आपकी, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं इस वक्त जो
مقبوضہ کشمیر سے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ 5 اگست کی ممکنہ جو احتجاج کو روکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے جو پکڑ دکڑ اور تازہ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور جو سیاسی قیادت تو پہلے ہی نظر بند تھی، مزید جو لوکل لیول کی جو قیادت تھی یا عام بندے تھے ان کو بھی گرفتاریاں کا جو اطلاعات ہیں مزید، تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک خوف ہے بھارت اندر کا کہ جب بھی کوئی ایسا اہم دن ہوتا ہے، کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے یا ماتم کا دن ہوتا ہے کشمیریوں کے لیے، تو بھارت پہلے سے ہی اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع نہ ملے۔ تو اگست کا مہینہ چونکہ ایک بہت سے حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے، 14 اگست کے حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے، پھر 15 اگست کے حوالے سے بھی اس کی ایک ماتمی سی حیثیت ہوتی ہے کشمیریوں کے لیے، اور اب 5 اگست کا اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ پورا مہینہ ہی ان کی ایک طرح سے کہ وہ سخت گیر اقدامات کرتے ہیں اور پوری طرح چوکس اور چوکنا رہتے ہیں اور لوگوں کو دباتے ہیں اس انداز سے کہ وہ اپنے جذبات کا ان مواقع پہ اظہار نہ کر سکیں۔ تو یہی اطلاعات ہیں، میڈیا یہی کچھ بیان کر رہا ہے کہ پوری طرح ایک پہلے ہی کشمیر ایک فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے، تو اس موقع پر کشمیر کے لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار سے روکنے کے لیے وہ تمام روایتی ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو دبانا ہے، ان کو اپنے جذبات کے اظہار سے روکنا ہے۔ فوجی اعتبار سے بھی وہی کیے گئے ہیں اقدامات، اور دوسرے خوف و ہراس کی جو کیفیت ان کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے ایسے مواقع پہ، وہ پیدا کی گئی ہے تاکہ کوئی احتجاج نہ کرے۔ حالانکہ مجموعی طور پر کشمیر میں قبرستان جیسی خاموشی طاری کر دی گئی ہے، جو اس کے پولیٹیکل لیڈر سے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، جو سرگرم سیاسی کارکن تھے ہزاروں کی تعداد میں گراؤنڈ پہ، جو حریت کانفرنس کی جو ابتدی ہے ماسٹرز کے اندر جو ایک ایئر کا کام دیتے تھے، وہ سارے گرفتار کر کے بھارتی جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے وہاں، خوف اور جبر کا ایک ماحول ہے کہ لوگوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی کا کوئی مواقع نہیں ہے، کوئی سپیس باقی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کے اندر کا خوف ہے، کچھ ہو جانے کا ڈر ہے، کچھ ہو جانے کا خوف ہے کہ انہوں نے آج بھی اس دن کو روکنے کے لیے، اس دن کے موقع پر لوگوں کو اپنے جذبات سے اظہار سے باز رکھنے کے لیے سخت گیر قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے ہوئے۔ اچھا بار صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اگست کا مہینہ جو ہے وہ پورا ہی جو مقبوضہ کشمیر میں بڑا اہم ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جس طرح 14 اگست آتا ہے تو لوگ پاکستانی پرچم لہراتے ہیں، تو جو سبز رنگ ہے اس کے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں اور وہ جہاں بھی نظر آتی ہیں، وہ ایک گرین جو کلر ہے وہ ایک خوف کی علامت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے لیے، اور اس کے اوپر لوگوں کی چیکنگ کی جاتی ہے، اور اس طرح کے کپڑے کوئی جو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس حد تک جو ہے بھارتی فوج خوف زدہ ہے اور بھارت خوف زدہ ہے جو سبز رنگ سے، کہ اگست کے مہینے میں کہیں پاکستانی پرچم نہ لہرا دیے جائیں، اس حوالے سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ پرانا خوف ہے ان کا، اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ وہ نسبتیں، وہ علامتیں جو پاکستان کو ظاہر کرتی ہیں کشمیر میں، تو ان سے وہ خوف کھاتے ہیں۔ سبز رنگ بھی چونکہ کشمیر میں پاکستان کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسلام کی ایک علامت کے پہ جانا اور سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس رنگ سے بھی ان کو ہمیشہ خوف محسوس ہوتا رہا ہے، اور انہوں نے اس سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی ہے۔ اس رنگ کے کپڑے اگر کوئی پہنے، کوئی اپنی علامتی طور پر کوئی اظہار کرے، کوئی جھنڈا لگائے، حالانکہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں کہ جن کے سبز پرچم ہیں لیکن ان کے اپنے تنظیمی پرچم ہے۔ میر وائز عمر فاروق صاحب کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا پرچم بھی پوری طرح سبز ہے، اور اس طرح جو بہت سی دینی تنظیمیں ہیں، تو لیکن یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ خوف کھاتے ہیں اس رنگ سے ہی، جیسے آپ نے کہا کہ اس رنگ سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی آواز ہوتے ہیں، طاقت جب خود سر ہو جائے، طاقت جب بدمست ہو جائے، نشے میں آ جائے، کسی ظلم میں آ جائے اپنے اس قوت کے، تو پھر اس سے ہی اس طرح کی چھوٹی موٹی حماقتیں لگی رہتی ہیں۔ تو بھارت کا بھی چونکہ یہی ہے کہ اس طاقت کے ذریعے لوگوں کو دبا کے رکھا ہے، تو ایک رد عمل کا اور ایک اظہار ذات کا، اپنی سوسائٹی کے رجحانات کا، لیننگز کے اظہار کا جو بھی موقع ہے، بھارت اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ایسی ہی
خوف کی ایک علامت ہے۔ اچھا بار صاحب، ہم اگر بھارتی میڈیا کو دیکھیں یا پھر بھارتی اخبارات کو کا کوئی مشاہدہ کریں یا بھارتی پارلیمنٹ کا جو وہاں پہ اپوزیشن ہے وہ اس کی باتیں کچھ سنیں، تو وہاں بھی آواز اس سارے عمل کے خلاف کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے، جس میں بڑی واضح طور کے اوپر کئی جگہوں پہ احتجاج بھی ہوئے کہ مگر کشمیر کی صورتحال کے اوپر ایک بہت بڑی جس طرح فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے بہت بڑے اخراجات ہیں، اور بھارت میں ایک بہت غربت ہے، اور اس صورتحال میں اتنی بڑی فوج کشی اور اس کے اخراجات کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھارت کے اندر اٹھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ جی بالکل، بھارت کا جو دانشور طبقہ ہے، جو بیلنسڈ ہے، جو بی جے پی کا گودی میڈیا نہیں ہے، اور جن لوگوں کی ایک ریسرچ ہے آزادانہ طریقے سے، اور وہ ایک حالات کو درست نظر میں دیکھتے ہیں، تو وہ تو بھارت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ طاقت کے زون میں کشمیر کو اس طرح نہ دبائے جس طرح وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بالکل اس طرح سے ناراض ہو کے نہ بیٹھے کہ جیسے وہ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے یا اس کی مجبوری نہیں ہے مذاکرات کرنا۔ پچھلے عرصے میں جو بھارت کے معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں پراوین ساہنی، ان کا ایک ولاگ میں سن رہا تھا، تو بڑے ڈیٹیل میں انہوں نے اس پہ بات کی تھی کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی، انہوں نے اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ بھارت کشمیر کی بند گلی میں پھنس چکا ہے۔ جی جی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی اپنی طاقت میں کے نشے میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ گراؤنڈ پہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک عسکری کا انہوں نے بھی حوالہ دیا تھا، یہ جو نئی ایک گوریلا طرز کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ کشمیریوں کی اس میں انوالومنٹ ہے۔ بھارت نے تو بوکھلا کے، بھارت کی حکومت نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو کشمیر کی مقامی جماعتیں ہیں وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں، یعنی کل تک جو لوگ آپ کے اپنے تھے، جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں، بھارت کے آئین کے وفادار ہیں، اب ان پر بھی شک کیا جانے لگا۔ پہلے حریت کانفرنس اور آزادی پسند طبقہ ہی ان کی نظروں میں تھا، تو اب ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نسل در نسل آپ کے وفادار ہیں اور ہم اب بھی انڈین ہیں اور انڈیا ہماری ریاست ہے، تو ان لوگوں پر بھی شک کیا جانے لگا۔ اب جو ملیٹنسی وہاں نئی ابھر رہی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو کشمیری تنظیمیں ہیں، یعنی پی ڈی پی ہے محبوبہ مفتی کی، یا نیشنل کانفرنس ہے، یا دوسری جو جماعتیں ہیں، وہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بھارت کے مغالطے ہیں کہ جن کو بھارت کا جو صحیح دانشور طبقہ ہے، جو آزاد ضمیر لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک ایسی دلدل کی طرف جا رہا ہے کہ جس سے نکلنا پھر آسان نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر پھنس چکا ہے۔ جیسے میں نے پراوین ساہنی صاحب کے اس بیان کا، اس ولاگ کا حوالہ دیا آپ کو، کہ انہوں نے بہت کھل کے کہا تھا کہ بھارت جو ہے بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملات کو اپنے اینگل سے ہی حل کرتا ہے، اور یہی تاثر دے رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان سے بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کے لیے ایک آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی مشکل بات ہے۔ تو بہت سی سطحوں پہ اس کا احساس پایا جاتا ہے لوگ۔ جی بار صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ تو بس میں آخر میں یہ کہوں گا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ نے بڑا سیر حاصل آپ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی فلسطین کے حوالے سے بات کر لیں، اور ایک تعزیتی میسیج آج چونکہ حماس کے سربراہ کی شہادت جو تہران میں اور ان کا نماز جنازہ بھی ہوا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو کچھ آگاہ کر دیں ابراہیم ہانیہ کے حوالے سے کہ وہ حماس کے سربراہ تھے، ان کے بارے میں آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ جی جی بالکل، یہ ایک المیہ ہے کہ اس میں سمبل تھے فلسطین کی تحریک مزاحمت کا، تحریک آزادی کا، تو ان کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اس نے یقیناً ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کیے ہیں، اور ریجن کو جو پہلے ہی ڈیسٹیبلائز تھا مزید ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے اس یک طرفہ قدم نے۔ حالانکہ اسماعیل ہنیہ وہ ایک مذاکراتی عمل میں تھے، وہ ایک معتدل رہنما تھے، ایک سیاسی چہرہ تھے فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کا۔ پہلے ان کے گھرانے کو ختم کیا گیا انتہائی بے دردی کے ساتھ، ان کے 3 بیٹے، ان کے 3 پوتے پوتیاں، تو اس کے بعد اب انہیں خود نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ طاقت کی ایک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ جب طاقت بے لگام ہو جائے، یعنی ایک ظلم کی راہوں پر چل پڑے، انصاف اور اعتدال رخصت ہو جائے، عقل و خرد رخصت ہو جائے، تو پھر اس طرح کی حماقتیں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اسرائیل نے یہ
مشرق وسطیٰ کو مزید جو ہے ایک نئے عذاب کی طرف دھکیلا ہے. میں آج ہی یروشلم پوسٹ میں جو اسرائیل کا اپنا اخبار ہے اسماعیل ہنیہ کے حوالے سے ایک یہودی جو 70s میں جس کے ساتھ اسماعیل ہنیہ نے کام کیا تھا, ایک کنٹریکٹر ہے, وہ یہ نام اس کا میں نوٹ نہیں کر سکا, لیکن وہ گواہی دے رہا ہے. یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا بڑا ایک سختگیر قسم کا اخبار ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ نے 9 سال میرے ساتھ کام کیا ہے ورکر کے طور پہ. کوئی کنسٹرکشن کا کام تھا, کوئی سڑکوں کا, اور اس طرح ٹھیکیدار ٹائپ. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے, گریٹ مین کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, اور ایک دیانتدار انسان تھے اور ایک ذہین انسان تھا. تو یہ ایک گواہی ہے کہ جو دشمن بھی دیتا ہے, یعنی اسرائیل کا ایک یہودی صہیونی شخص جو ہے جس کی ان کے ساتھ واسطہ رہا ہے, اس نے یہ گواہی دی ہے کہ اسماعیل ہنیہ اپنی ذات میں ایک دیانتدار آدمی تھے, ایک ذہین آدمی تھے, ایک فعال آدمی تھے اور ایک عظیم انسان تھے. یہ کہنا ان کی طرف سے ایک بہت بڑی بات ہے. تو ایسے اعتدال پسند لوگوں کو, ایسے جو متحرک لوگوں کو اس طرح نشانہ بنا کر یہ حقیقت میں یہ تو سمجھتے ہیں کہ تشدد کو ختم کیا جائے گا اور جذبات کو ختم کیا جائے گا, حقیقت میں یہ جذبات کو بھڑکانے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی ایک ان کو نئے رول ماڈلز, ان کو نئے آئیڈیلز دینے کی ایک حماقت ہوتی ہے کہ جو جابر اور طاقتور قوتوں سے اور ملکوں سے سرزد ہوا کرتی ہے ہر دور میں. بہت شکریہ بہار صاحب. اور سامعین اکرام کے آخر میں ہم نے ذکر کیا اسماعیل ہنیہ کا, جو حماس کے سربراہ ہیں اور فلسطین کے لیڈر تھے. ان کو شہید کیا گیا. ہم دعا کو ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر بھی گفتگو کر رہے تھے, اور یہ تھا ہمارا آج کا جو سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے پروگرام. اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی لیں گے بریک, اور ہم سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے سے اجازت چاہیں گے. لیکن ہمارا پروگرام جو ہے سنو FM 89.4 مظفر آباد کی اسٹوڈیو سے 89.4 کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک بریک.